अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या बीजेपी अपने बुने हुए फंदे में खुद फंस गई है? दक्कनी मुहावरे के उसमें अगर बोले तो खुद फंसी फंदे में बुलबुल। क्या ये कैफियत बीजेपी के साथ हो गई है, ये जिसके वजह से बीजेपी अपने गले का फंदा वक्फ बिल के नाम पे लाके फिर से हिंदू मुसलमान की कोशिश कर रही है? ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब तक जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही थी, या जैसा ही कांग्रेस ने ये जुमला अदा किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये नारा बीजेपी पे भारी पड़ गया है? या समाज का जो आला तबका है, जो कि 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी इनकी है, वो आज परेशान हो गया है और वो ये कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के ऊपर हम तो पूरी तायद किए थे लेकिन अब परेशानी का बास बनते जा रहे हैं। क्या कास्ट सर्वे को लेके बीजेपी वाकई में परेशान है, या बीजेपी 80-20 के नाम पे जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया था, बीजेपी का यूपी का हो या पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन हो, क्या इस 80-20 की बात को लेके इस मर्तबा बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंदा किसके गले में पड़ने वाला है? या जिस तरीके से राहुल गांधी वार पे वार करते जा रहे हैं उसको लेके क्या बीजेपी परेशान है? या ये देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह अब तक हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से लड़ाने की जो कोशिश चली जाती थी, वो अब ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं अपने इख्तियारात से क्या बीजेपी को हाथ धोना पड़ेगा। अगर देखा गया तो पूरे मुल्क में ये कहा जाता है कि 15% मुस्लिम हैं और 20% के करीब एससी हैं, या 18 से 20% के करीब एससी हैं, 8% के करीब एसटी हैं और 56% से ज़्यादा बीसी हैं। ये पुराने फिगर्स हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि ये फिगर्स बदलने जा रहे हैं और जिसको लेकर बीजेपी काफ़ी हद तक परेशान है। अगर देखा गया तो जो फ़ौज में हो, पुलिस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो और दूसरे मरकज़ी हुकूमत के इदारों में हो, जो वैकेंसीज़ है उसे फ़िल करना बीजेपी नहीं चाह रही है, क्योंकि अब अगर इसे फ़िल किए जाते हैं तो फिर रिजर्वेशन फीसद लागू होगा, और जब रिजर्वेशन लागू होगा तो उसी एतबार से लोगों के इन इदारों में दाखिला यकीनी तौर पे यकीनी हो जाएगा। उसे रोकने के लिए बीजेपी एक ज़माने से टालते आ रही है कि रिक्रूटमेंट को रोका जाए और आउटसोर्सिंग को कॉमन बनाया जाए। क्या इस बात को भी अब एससी, एसटी, बीसी के लोग अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल के ये बात और परेशानी का बास बन सकती है। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो कहा जाता है कि तेलंगाना में 56% के करीब बीसीज हैं, 14% के करीब माइनॉरिटीज़ हैं, 8% के करीब एसटी हैं और 16% के करीब एससी हैं। और जबकि आला ज़ात को अगर मिलाएंगे तो 6 से 8%, 6% हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि ये 6 से 9% कहीं इसमें कुछ पॉइंट्स का फीसद का अगर फ़र्क होता है तो ये आला ज़ात होते हैं। तो इसको लेकर अगर महाराष्ट्र की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में आइंदा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र दूसरी बड़ी रियासत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पे रहती है, और आबादी भी जिस तरीके से बटी हुई है, मजहबी एतबार से हो या डाइवर्स पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो कम्युनिटी, रिलीजन और कम्युनिटीज़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2011 के कास्ट सेंसस में बताया गया है कि महाराष्ट्र की आबादी 11.24 करोड़ है। 11 करोड़ के करीब वहाँ पे लोग रहते हैं और 9 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो हिंदू रिलीजन को मानते हैं या हिंदू बिरादरी में जिनका शुमार होता है। 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 11% होता है आबादी का महाराष्ट्र की, और जो मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले हैं। 65 लाख लोग ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट हैं, 14 लाख लोग ऐसे हैं जो जैन हैं, 10,80,000 लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, 2,24,000 के करीब लोग हैं जो सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा कुछ फीसद बच जाता है जो दूसरे रिलीजन में है, जो बताए नहीं है अपना मज़हब क्या है। लेकिन महाराष्ट्र की बात इसलिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में ऐसा लग रहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना की पीठ में या हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत के पीठ में जिस तरीके से खंजर घोंपा है, उसका खुमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत
ایسا لگ رہا کہ وہاں پہ آنا طے ہے. اگر کس میجارٹی سے حکومت آتی ہے اس کے اوپر پوری ہندوستان کی سیاست گھومنے لگے گی. اس لیے کہ مہاراشٹرا، جبکہ ہم بات کیے ہیں کہ آبادی کے حساب سے بہت بڑی ریاست ہے، پارلیمنٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہاں 48 سیٹیں وہاں پہ ہیں، اور اسمبلی الیکشن میں جس طرح پارلیمنٹ میں کامیابی ملی، اگر الیکشن میں اسمبلی میں بھی کامیابی ملتی ہے تو پھر مرکزی حکومت کی کشتی بھنور میں پھنس سکتی ہے. کاسٹ سینسس کی بات ہوئی تھی، کاسٹ سینسس کی بات ایسا لگ رہا کہ بی جے پی اس وقت تو مان لی تھی راہل گاندھی کی بات کو، لیکن اب ایسا لگ رہا کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو چبھنے لگا ہے. جو پارٹی کا، جس کی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی والا سنگٹھن جو ہوتا ہے وہ ریزروڈ سیٹس کے خلاف ہے، یہ بات تو طے ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے کاسٹ سینسس کو باضابطہ طور پہ لاگو کیا جاتا ہے، اس میں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ وقت پر ہی معلوم ہوگا. لیکن فی الوقت ایسا لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں کاسٹ سینسس سے توجہ ہٹانے کے لیے، پھر سے ہندو مسلم میں درار ڈالنے کے لیے ایک وقف بل کو یہاں پہ رائج کیا جانے کی بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں رائج کیے گئے تھے. پہلی بل شاید وقف بورڈ کی ایسی پہلی بل تھی جسے مودی کو سب سے بڑی پریشانی ہوئی، جبکہ یہ بل منظور نہیں ہوئی اور یہ جے پی سی کو ریفر کر دی گئی. جے پی سی اپنا کام کرے گا اور جے پی سی کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے پورا ملک کہیں نہ کہیں اٹھا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ وقف بل کی بات آئی ہے، آج اگر وقف ہے تو کل یہ ہو سکتا کہ چرچ کی جو اراضیات ہے ان پہ نظر ہے، اس کے بعد ہو سکتا کہ سکھ برادری کے مقامات ہیں، جو اراضیات ہیں، اس پہ نظر پڑ سکتی ہے. اور آخری جو ہو سکتا ہے وہ مٹوں کے، جو ہندو مٹوں کے یا لنگایت کے لوگوں کے، جو سوامیوں کے جو مٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زمینوں پہ بی جے پی کی نظر ہے، آر ایس ایس کی نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو مل کے یہاں پہ اٹھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ وقف بل ہو یا کرسچنس کی بل ہو یا سکھ کی بل ہو یا لنگایت کی بل ہو، اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو ایک جگہ آنا پڑے گا. ورنہ پھر یہ ہندو مسلمانوں کو توڑ کر یہ پھر ایک کوشش ہو سکتی ہے. مہاراشٹرا وکاس اگاڑی کے نام سے مہاراشٹرا میں الیکشن میں ایسا لگ رہا کہ یہ امید جگائی جا رہی ہے کہ ایس سی، ایس ٹی، مائنارٹیز اور بی سی بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر راجا کا باجا بچ جائے گا. مہاراشٹرا ویسے بھی ملک کا فائنینشیل کیپٹل ہے، اور مہاراشٹرا میں حکومت کی تبدیلی یا بی جے پی کی اگر شکست ہوتی ہے وہاں پہ، اور بری شکست ہوتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کی سیاست یہاں سے بدل سکتی ہے. ایودھیا کا معاملہ ہے، ایودھیا میں رام ناراض تھے، اتراکھنڈ میں بھگوان ناراض تھے. اب جموں کشمیر میں الیکشن کی بات آ رہی ہے تو جہاں سے امرناتھ یاترا نکلتی ہے اور جہاں پہ 370 لاگو کیا گیا ہے، وہاں پر بھی ایسا لگ رہا کہ وہاں پر بھی سب ناراض ہیں، چاہے وہ عوام ہو یا امرناتھ یاترا کے مقام کا معاملہ ہو. وہاں پر بھی ایسا لگ رہا کہ لوگ اپنی ناراضگی کا فیصلہ الیکشن میں دینے جا رہے ہیں. وقف آراضی کے نام پہ یا وقف بل کے نام پہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ 9,40,000 ایکڑ ملک کے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، اسے ہڑپنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. ہڑپا جا سکتا یا نہیں جا سکتا، یا وقف بورڈ کے نام پہ مسلمانوں کو الجھا کر کرسچنز کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا سکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ سکھوں کو پہلے بھی فارم لاس کے نام پہ جو قانون رائج کیے جائے گئے تھے، اس وقت پھر سکھوں نے جس طریقے سے حکومت کا مقابلہ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کھٹکنے لگا ہے. لیکن ان سب چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اقلیتوں کو ایک جگہ جوڑنے کی بات کریں، وہاں ہندو مسلمان کو بھی ایک جگہ ہونے کی ضرورت ہے. 80-20 کے نام سے سیاست چلا لیے لیکن اپنی گدی بچا لینے والے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت اب ایک جگہ پہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو سب مل کر ہندوستان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے. اور کمر بستہ ہونے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو جوڑنے کے لیے اگر راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ کہتے ہیں، اور اگر 80-20 کا نعرہ دینے والوں کو ہم اگر نہیں، ان کی بات نہیں سنتے ہیں، تو پھر ہم ہندوستان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں گے تو اتر پردیش میں یہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ اپر کاسٹ کا پاپولیشن سب سے زیادہ ہے،
یہ کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں 18% اپر کاسٹ ہیں، 42% کے قریب OBC ہیں، 21% دلت ہیں اور 19% مسلمان ہیں۔ تو اتر پردیش میں جس طریقے کے نتائج آئے تھے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے نتائج آئے تھے، سب ایک جٹ ہو کے وہاں پہ انڈیا الائنس کو جتائے تھے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس بار انڈیا الائنس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو جتانے کی کوشش ضروری ہے، کیونکہ ابھی NIA نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسیز نے پورے ملک بھر میں 7 اسٹیٹس میں، ملک کے 7 اسٹیٹس میں کئی مقامات پر ریڈز کیے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو مواد سپلائی کرنے کے اوپر یہ ریڈز کیے گئے تھے۔ اس میں گجرات، کرناٹکا، تلنگانہ، کیرلا، اتر پردیش، بہار اور ہریانہ جیسے ریاستیں تھے، جس میں جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جو لوگوں کو دبوچا گیا ہے پاکستان کو مواد سپلائی کرنے میں، اس میں آکاش سولنکی اور منموہن سریندرا اور الوین، یہ 3 لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اتر پردیش سے ایک ایکس آرمی کے فوجی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو پاکستان کو مواد سپلائی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پڑوسی ملک کے تعلق سے، اس لیے کہ ہندوستانیوں کو ایک جگہ ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ پاکستان تو ایک فیلڈ سٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور فیلڈ سٹیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیلڈ سٹیٹ کے ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ملک، ایک قوم کی طرف بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش جو دوسرا پڑوسی ملک ہے، بنگلہ دیش میں بھی جو سیاسی حالات ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہاں کے وزیر اعظم کو ہندوستان میں بھاگ کے آنا پڑا، 15 منٹ میں انہیں چھوڑنا پڑا تھا اپنے ملک کو، وہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حزب التحریر نام سے جو تنظیم تھی جسے 2009 میں بنگلہ دیش میں بین کیا گیا تھا، بنگلہ دیش کے علاوہ بھی چائنا، رشیا، پاکستان اور جرمنی میں بھی یہ تنظیم کو بین کیا گیا تھا، اب وہاں پہ یہ تنظیم بھی دوبارہ سرگرم ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں دونوں پڑوسیوں کو، جو دونوں خطرناک پڑوسیاں ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اب اگر ہندو مسلم کی سیاست کو نہیں چھوڑا گیا تو پھر انڈیا بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت بات اس بات کی ہے کہ اب ہم ایک جٹ ہو کے یقیناً ہندوستان کی فرقہ پرست حکومت سے لڑیں۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کی سالمیت کو، ہندوستان کی حفاظت کے لیے پورے لوگوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ایک جٹ ہونا ہے، اور ایک جٹ ہو کر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ داہنے کا ساتھی ہو یا بائیں کا ساتھی ہو، ہم ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی پھر سے توڑ موڑ کی سیاست چلتی ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس پروگرام میں یہاں پہ اس بات سے میں یہ پروگرام میں اس میسج کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ایک جٹ ہونا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مذہب کو لے کر لڑیں۔ ہم ملک کے لیے ایک جٹ ہو کے اگر لڑتے ہیں تو ملک کو ہم بچا سکتے ہیں۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔